Good evening and a very warm welcome to News Edge with Farih Haidri. तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में मार्च आज मंडी बहाउद्दीन पहुंचा, जबकि असद उमर की क़यादत में मार्च जड़ियांवाला पहुंच गया। चारसद्दा में परवेज खटक थे जिन्होंने मार्च की क़यादत की। इमरान खान रोजाना लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक पर खिताब भी कर रहे हैं। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुल्क भर में सुप्रीम कोर्ट जाकर इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए दरख्वास्तें जमा कराईं। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब में इस हवाले से कहा कि पंजाब में उनकी हुकूमत है, लेकिन फिर भी वो FIR दर्ज नहीं करवा सकते, तो फिर मुल्क के आम आदमी के साथ क्या होता होगा। लेट्स वॉच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पिटिशन की कि आजम स्वाति का जो इशू है उसको सुना जाए, और फिर अरशद शरीफ का जो उसको असैसिनेट किया गया, शहीद किया गया, और फिर मेरा जो वजीराबाद पे मेरे ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ, और मैं एक प्राइम मिनिस्टर अपनी FIR रजिस्टर नहीं कर सकता। तो ये हमने सुप्रीम कोर्ट के पास लेके गए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने चीफ जस्टिस से मुखातिब होकर कहा कि अब बंद कमरों में फैसले नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के इदारे को इतना कमजोर ना करें कि अवाम फिर उस जानिब देखना ही छोड़ दें। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बाय फवाद चौधरी। गुजारिश करूंगा सुप्रीम कोर्ट के इदारे को इतना कमजोर ना कर दें कि फिर लोग उसकी तरफ देखना ही छोड़ दें। देखिए, आपके कंपैरिजन हो रहे हैं दुनिया के साथ, और पाकिस्तान की अदालती निजाम का कोई तासुर अच्छा नहीं जा रहा, और लग रहा है कि ये तो बिल्कुल एक बनाना रिपब्लिक बन गया पाकिस्तान, जिसमें जो चाहे जो मर्जी करा ले। इसलिए आपको जरा सर्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान में बंद कमरों में फैसले नहीं हो सकते, सियासी फैसले सियासतदानों ने करने होते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी स्टोरी इमरान खान का बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिया गया एक इंटरव्यू है, जो कि हर तरफ शहर सुर्खियों में जगह बना रहा है। इस इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा था कि मेरे ख्याल में साजिश का बयानिया गुजर चुका, अब वो पीछे रह गया। मैं अब अमेरिका पर इल्जामात नहीं लगाता, दोबारा वजीर आजम बना तो अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहूंगा। माजी में वाशिंगटन से हमारा रिश्ता हमेशा आका और गुलाम का रहा, इसमें ज्यादा कसूर पाकिस्तानी हुकूमतों का था। यूक्रेन पर हमले से एक रोज पहले दौरा रूस बाइस नदामत था। माजी में फौज ने खुद मुख्तार इदारों को कमजोर किया और शरीफ खानदान जैसे सियासी खानदानों के साथ मिलकर ऐसा काम किया जैसे वो कानून से बालातर है। मेरे मुस्तकबिल के मंसूबों में पाक फौज तामीरी किरदार अदा कर सकती है, मगर इसमें तवाज़ुन जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हुकूमत अवाम की मुंतखब करदा हो और इख्तियार किसी और के पास हो। करप्शन ज़दा और अदालतों से सजा याफ्ता शख्स लंदन में बैठकर आर्मी चीफ की तैनाती के फैसले कर रहे हैं। मसला लंदन में फंसा हुआ है, वहां बैठे शख्स शिकस्त के डर से इलेक्शन नहीं करवा रहे। नवाज शरीफ खुद को बचाने के लिए सारा मुल्क तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। इस इंटरव्यू के बाद बहुत सारी बातचीतें हुई, बहुत सारी कमेंट्री हुई। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि खान साहब ने एक मुकम्मल तौर पे यू टर्न ले लिया है। हुकूमत का दावा भी यही है कि इमरान खान अब साइफर पर तहकीकात और अमरीकी साजिश के बयानिए से यू टर्न ले चुके हैं। आज वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इस हवाले से कहा कि इमरान खान अमरीकी साजिश का बयानिया पर से पुष्ट डालने से बात खत्म नहीं होगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। जिस बयानिए पे पूरे मुल्क में इंतशार और झूठ फैलाया, जवाब दिए बगैर सिर्फ दस्तबरदारी काफी नहीं, अपने झूठ के लिए आईनी ओहदों से आइन शिकनी करवाई। इमरान खान मुल्क को तहस नहस करके आज अमरीकी साजिश के बयानिए से दस्तबरदार हो गए हैं। इमरान खान ने अपने हामियों को पागल और भेड़ बकरियां समझ रखा है। इमरान खान ने आज इस बयान पर वजाहत करते हुए कहा कि वो इस इंटरव्यू में साइफर और साजिश के बयानिए से पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने सिर्फ मुस्तकबिल में अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। लेट्स वॉच द एक्सप्लेनेशन। 26 साल से मैं एक चीज कह रहा हूं कि हम दोस्ती सबसे करना चाहते हैं, लेकिन गुलामी किसी की नहीं करना चाहते। हम चीन से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम रूस से अच्छे चाहते हैं, हम अमेरिका से चाहते हैं, हम सबसे चाहते हैं, गुलामी किसी की नहीं चाहते। तो ये मैं अभी नहीं 26 साल से यही बात कह रहा हूं कि हमारी सहाफत उधर पहुंच गई है कि बाहर के सहाफियों को कहना पड़ा कि हमें गलत तरह पेश किया जा रहा है हमारा इंटरव्यू। आज बता दें कि 26 साल और अब में उसमें कोई फर्क है? उसमें कोई फर्क नहीं। इन तमाम अमूर में जो बड़े करीबी साथी रहे इमरान खान साहब के साथी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। शाह साहब, आपने इमरान खान साहब की जगह तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को लीड कर रहे हैं, मगर अभी तक हम देख रहे हैं कि मार्च इस्लामाबाद नहीं पहुंच सक रहा।
कब तक आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे? आपको पता भी है शाह साहब कि आप कब तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे? क्योंकि खान साहब खुद कह चुके हैं कि वो डिटेल्स किसी को नहीं बताएंगे। इनफैक्ट उन्होंने आपका नाम लेके कहा कि आपको भी नहीं बताएंगे। फरिया, इस्लामाबाद तो हम पहुंच चुके होते अगर रास्ते में वजीराबाद ना हुआ होता। अब ये तो हम इसको फोर्सी नहीं कर सकते थे कि हमारे साथ रास्ते में क्या होगा। इमरान खान साहब तो काफिले को, एक पुरअमन काफिले को लाहौर से लेकर रवाना हुए और आपने देखा कि पहले 6 दिन पूरी रवानी के साथ, पुरअमन तरीके के साथ ये काफिला आगे बढ़ता रहा और फिर वजीराबाद में कातलाना हमला हो गया और उसकी वजह से हमारा सारा प्लान जो है वो दरम बरम हो गया और हमें असर नौ बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ गया। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को देखना पड़ गया, प्लान को देखना पड़ गया, इमरान खान की ज़ख्मी हालत को देखते हुए हमें असर नौ अपनी हिकमत अमली का जायज़ा लेना पड़ा और फिर फैसला हुआ कि जीटी रोड जो इमरान खान साहब ने जिस रूट पे चलना था उस रूट से मैं काफिले को लीड करूं और असद उमर साहब को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो इलाके जो अब इस जीटी रोड की जद में नहीं आ रहे लेकिन बहुत गुंजान आबादी है, इम्पोर्टेंट इलाके हैं और उन लोगों को मोबिलाइज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो वहाँ क़यादत फरमाते हुए पहुँचे रावलपिंडी। हमने आपस में मशावरत भी होती रहती है, तबादला ख्याल भी होता रहता है। इंशाअल्लाह बरोज़ जुमा हम कन्वर्ज करेंगे और हफ्ते के रोज़ इमरान खान इंशाअल्लाह उम्मीद है इफ़ ऑल गोज़ वेल वो रावलपिंडी में होंगे और बरोज़ इतवार एक बड़ा इज्तिमा होगा जिसमें इमरान खान खिताब भी फरमाएंगे और अपने अगले लायामल का वो लोगों को एतमाद में भी लेंगे उस पर। शाह साहब, आज इमरान खान साहब की एक वीडियो आई जिसमें उनके जख्म दिखाए गए, पीटीआई के ही ट्विटर अकाउंट से उसको ट्वीट किया गया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस नहज तक बात आई कि उनको पट्टी खोलकर अपने जख्म दिखाने पड़े लोगों को, क्योंकि बड़ी लोगों ने इसमें ऐसी नामुनासिब कैंपेन की थी। लेकिन उन जख्मों को देखकर तो लगता है कि इट विल बी अ लॉन्ग रिकवरी। कैसे खान साहब शामिल होंगे? आपका इस बारे में क्या, आपको इस बारे में क्या इल्म है? क्या मुमकिन है खान साहब के लिए कि ही विल बी ओके, जो आपने टाइमलाइन बताई है तब तक? जी बिल्कुल, टाइम तो लगेगा, कम से कम देखिए मुकम्मल रिकवरी और जो उनकी बोन जो चिप हुई है अगर उसको आप देखें तो कम से कम उसमें तो 6 से 8 हफ्ते दरकार हैं मुकम्मल रिकवरी के लिए। लेकिन इमरान खान का हौसला इतना ज़बरदस्त है और वो अपने इरादों के इतने पुख्ता है कि वो कहते हैं कि मेरा मकसद बड़ा है और उस मकसद के हसूल के लिए मैं अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर लूँगा, लोगों की तकलीफ मुझसे मजीद नहीं देखी जाती। चुनाचे मैं जिस हालत में भी हुआ, मैं वॉकर के ज़रिए, क्रचेस के ज़रिए मुझे अगर आना पड़ा मैं पहुंचूंगा, मैं रावलपिंडी पहुंचूंगा, मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा। मगर ये सब बड़ी अहम बात है, मगर हकीकत ये है अनफॉर्चुनेट कि खान साहब फिजिकली मौजूद नहीं है इस मार्च में। आप अपने तई पूरी मेहनत करे हैं, असद उमर साहब हैं, परवेज खटक साहब हैं, आप लोग लीडर्स हैं, सीनियर लीडरशिप है, लीड कर रहे हैं। लेकिन खान साहब के ना होने से बहरहाल मार्च को एक धचका तो जरूर लगा है। आपका क्या ख्याल है? हरगिज नहीं, मैं आपको बताऊं उसकी वजूहात हैं। नंबर एक वजह यह है कि लोगों ने इमरान खान के इस फैसले को सराहा है कि ये भी हिम्मत का और अज़म का फैसला है कि ज़ख्मी हालत के बावजूद, जान पे ख़तरा मोल लेने के बावजूद उन्होंने अपने इरादे में कोई लचक नहीं दिखाई और कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई और कहा कि मार्च रवां दवा रहेगा और जो है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने उनका जो बयानिया है, उनका बयानिया अब इतना लोगों के जहनों में उतर चुका है, इतने वाज़े अंदाज में लोगों के दिलों में बैठ गया है कि लोग समझते हैं कि जो इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है वो उसके बयानिए के साथ जुड़ा हुआ है और जो उस बयानिए के प्रचार के लिए उनका पैगाम पहुंचा रहा है लोगों तक, लोग उनको सुनने के लिए भी तैयार हैं। चुनाचे लोग हम पर पूरी तवज्जो दे रहे हैं, लोग आ रहे हैं। काश आपने
کل کھاریاں کا اجتماع دیکھا ہوتا، کاش آج آپ نے منڈی بہاؤدین میں خود آپ ہوتی اور دیکھتی کہ لوگوں میں کیا جوش و جذبہ تھا اور کیا تعداد تھی، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا کہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس نے عمران خان کا جھنڈا تھاما ہے، ان کا پیغام آگے لے کر چل رہا ہے، لوگ ان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں اور کہیں ہمیں کوئی بھی کمی دکھائی نہیں دی۔ شاہ صاحب، آپ نے لانگ مارچ کو جی ٹی روڈ سے اسلام آباد لانا تھا، پھر اچانک لانگ مارچ کو جلسوں میں بدل دیا گیا۔ میں وہاں موجود نہیں تھی لیکن ہمیں نظر آئی فوٹیج، یقیناً لوگ وہاں پر موجود تھے، مگر آج جی ٹی روڈ کے بجائے آپ منڈی بہاؤدین پہنچ گئے۔ لگ یہ رہا ہے کہ آپ کی جماعت شاید نومبر میں نہیں پہنچنا چاہ رہی اسلام آباد اور دسمبر میں آنے کے لیے لانگ مارچ کو طول دیا جا رہا ہے، کیا ایسا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہمارا جو بیانیہ ہے وہ بڑے بڑے شہروں تک تو پہنچا ہے، کیا جی ٹی روڈ سے ہٹ کر جو قصبے ہیں، جو دیہاتی علاقے ہیں، کیا وہاں تک بھی لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچا ہے؟ تو آج ہم نے ایک، جسے کہتے ہیں نا، ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر ہم جی ٹی روڈ سے اترے، ہم نے ایک لوپ لیا اور ہم منڈی بہاؤدین آئے۔ اگر وقت نے اجازت دی ہوتی تو ہم ایک اور لوپ لینے کے لیے بھی تیار تھے، اور وہ تھا کہ جی ٹی روڈ سے اتر کر ہم براستہ سیال کوٹ جو ہے پھر واپس جی ٹی روڈ پہ وزیر آباد کے قریب ہم پہنچتے، لیکن وقت نے اجازت نہیں دی اور کافی سست رفتار سے قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، تو وقت کو بچانے کے لیے ہم نے اس لوپ کو چھوڑا اور آج ہم نے منڈی بہاؤدین دیکھا۔ منڈی بہاؤدین کے آج جو دیہاتی علاقہ اور جو میں نے اس کی کیفیت دیکھی ہے، شہر کے علاوہ جو دیہاتوں سے جلوس آئے ہیں اور لوگوں نے جو پارٹیسپیٹ کیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ گاؤں گاؤں، کریا کریا، قصبہ قصبہ عمران خان کا پیغام لوگوں تک پہنچ چکا ہے۔ شاہ صاحب، بہرحال ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی، سیریس حملہ ہوا، لوگوں کی جان بھی گئی، زخمی بھی ہوئے لوگ، اور پھر اطلاعات آئیں کہ دوبارہ خدا نخواستہ حملے ہونے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ آپ لوگ کی سینئر لیڈرشپ وہاں پر موجود ہے، لوگ آ رہے ہیں، سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ آر یو کانفیڈنٹ کہ دوبارہ خدا نخواستہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے، گارنٹی تو کچھ نہیں ہے، تھریٹ لیول بھی موجود ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پولیس ہے انہوں نے محنت کی ہے اور انہوں نے انتظامات اچھے کیے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے۔ کہیں کہیں وہ ضرور پریشان ہوتے ہیں جب وہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم بلٹ پروف شیشے کے پیچھے کھڑے ہوں، اور جو ہمارے ساتھی ہیں، کارکنان ہیں، وہ ہمیں شیشے کے باہر دیکھنا چاہتے ہیں، تو تھوڑا سا یقیناً ان پر دباؤ بھی آتا ہے، پریشانی بھی آتی ہے، لیکن الحمدللہ ارینجمنٹس پہلے سے بہت بہتر ہیں، اچھے ہیں، ہم ان کی شکر گزار ہیں۔ جتنے سپاہی ہمارے آفیسرز ڈیوٹی دے رہے ہیں، میں ذاتی طور پر ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، میں حکومت پنجاب کا، وزیر اعلیٰ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے خود 2 میٹنگز کی صدارت کی اور واضح ہدایات دیں کہ کس قسم کی ڈبل کارڈن سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، کس طرح باکس سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، اور پولیس دیانتداری سے وہ دینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن رول آؤٹ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ شاہ صاحب، حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ 2014 میں آپ کے دھرنے کی وجہ سے چینی صدر کا دورہ منسوخ ہوا، ملتوی ہوا، اور ایسا ہوا تھا۔ اس بار سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان ملتوی ہوا ہے، وہ بھی آپ کے دھرنے کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ آپ لوگوں کے ان دھرنوں کا امپیکٹ انٹرنیشنلی جاتا ہے؟ تب بھی غلط کہہ رہے تھے، اب بھی غلط کہہ رہے ہیں، آج وہ جو کہہ رہے ہیں بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ ہے کہ ان کی اپنا جو ان ایکشن ہے، وہ جو فیصلے نہیں کر پا رہے، ان کے اپنے الائنس کے اندر جو اس وقت ہمیں وہ کوہیسونیس دکھائی نہیں دے رہی، ان کے اندر جو اسلام آباد اور لندن کی سوچ میں جو ایک خلیج دکھائی دے رہی ہے، اس کی وجہ سے ایک انسرٹنٹی نے جنم لیا ہے، اور اس غیر یقینی صورتحال میں یقیناً ہو سکتا ہے
کہ کراؤن پرنس نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی ہو اور تاخیر کا فیصلہ کیا ہو اور اپنے پروگرام کو پوسٹ پون کیا ہو. نئی ڈیٹ انہوں نے ابھی تک نہیں دی. ہماری تو خواہش تھی اور ہے کہ وہ آئیں. یہ ملک ان سے بے پناہ محبت کرتا ہے. ہمارا سعودی عرب کے ساتھ بڑا گہرا درینا تعلق ہے. ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. ہم اس سے غافل نہیں ہیں. ہمارے بہت بڑی تعداد میں پاکستانی وہاں رہتے ہیں, روزگار کماتے ہیں, ان کی اکانومی کی گروتھ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو وہ اپنی جگہ موجود ہے. وہ جب بھی آئیں گے پوری قوم ان کی منتظر ہوگی, انہیں خوش آمدید کہے گی, اور ان کے دورے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ حکومت بہانے تلاش کر رہی ہے, اپنی سبکی مٹانے کے لیے کسی اور پر الزام ڈالنا چاہتی ہے. مگر اگر تھوڑا بزنس سائڈ کو یا دوسری سائڈ کو دیکھ لیں, سعودی عرب نے آپ کے دور میں آئل ریفائنری میں انویسٹمنٹ کرنے کا کہا تھا, پھر کیا وجہ ہوئی کہ پیش رفت نہیں ہو سکی؟ ابھی بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی. کیا محض اعلان تھا؟ دیکھیے, یہ وہ منصوبے ہیں جن پر ہم پہلے کام کر چکے ہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں, جب چین گئے شہباز شریف صاحب تو سی پیک پہ پیش رفت. بھائی سی پیک کے اگلے فیز کا فیز 2 کا فیصلہ عمران خان صاحب کے حکومت میں ہو چکا تھا. جو نئے ورکنگ گروپس بننے تھے وہ بن چکے تھے. کووڈ کی وجہ سے ان میں تاخیر ضرور ہوئی کیونکہ چائنا کی اپنی توجہ جو ہے وہ کرونا سے ڈیل کرنے پر تھی. اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ ایک آئل ریفائنری پر ہماری بات ہو چکی تھی, ان کی آمادگی آ چکی تھی. ان کے لحاظ سے یہ ایک وائبل ایک پروجیکٹ بنتا ہے. ہماری ضرورت بھی ہے اور ان کے لیے بھی اچھی ریٹرنز کا ایک پروجیکٹ بنتا ہے. اس پر فیصلہ ہو گیا تھا. لیکن آپ کو علم میں ہے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو پروگرامز ہوتے ہیں اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو معاہدے ہوتے ہیں ان کو پایا تکمیل میں پہنچانے میں کچھ وقت لگتا ہے. تو ہم تو چاہیں گے کہ وہ آئے, اس ملک میں انویسٹمنٹ آئے. ہمیں نئی آئل ریفائنری کی ضرورت بھی ہے اور ہم اس ان کا انویسٹمنٹ کو ویلکم کریں گے. سو شاہ صاحب, آج کی جو سب سے اہم سٹوری ہے, اینڈ آئی ایم شیور یو آر پریوی ٹو اے لاٹ آف انفارمیشن, عمران خان صاحب نے امریکی سازش کے بیانیے پر برطانوی اخبار کو انٹرویو میں کہا کہ امریکی سازش کا بیانیہ اب وہ پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں, اور اگر پھر وزیر اعظم بنے تو امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اچھی بات ہے کہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن ایک پورا بیانیہ تھا امریکی سازش کے نام پر, بہت طوفان کھڑا ہوا تھا. اب اچانک اس معاملے پر یہ کہنا ہے کہ ہم اس کو پیچھے چھوڑتے ہیں, تو پھر حکومت اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ یو ٹرن ہے. دیکھیے, تعلقات تو ہم پہلے بھی اچھے رکھنے کے خواہاں تھے, اب بھی ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ ہم اچھے تعلقات امریکہ کے ساتھ نہیں چاہتے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں پہنچتا. ہم کہہ رہے ہیں ہم برابری کی سطح پر ان سے اچھے تعلقات رکھنے کے خواہش مند ہیں. لیکن جو ہمارے خدشات ہیں اور ہم سمجھتے ہیں جو رجیم چینج آپریشن جو ہے اس کی تحقیق جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہو, اور ہماری کسی گورنمنٹ کو اس قسم کی جو ہم نے ہارس ٹریڈنگ دیکھی, جو ہم نے پیسے کا استعمال دیکھا, جو ہم نے وفاداریاں تبدیل ہوتی دیکھیں, ایسا نہ ہو. ہاں, کچھ اخبارات نے سرخیاں لگائی ہیں, انہوں نے اس بیان کو ڈسٹارٹ کیا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں گورنمنٹ کا جو ایک پروپیگنڈا سیل انہوں نے قائم کیا ہوا ہے وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کس طرح کس خبر کو کیا رنگ دیا جائے. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ماہ سے بڑی جھوٹی اور من گھڑت خبریں جو ہے وہ پلانٹ کروائی جاتی ہیں اپنے منظور نظر دوستوں کے ذریعے. لیکن ذرا ہم تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں. آپ لوگوں نے ایک فیروشسلی اس حوالے سے بات کی, لیکن ہم نے دیکھا کہ اہم جگہوں سے تردید آ گئی, اسٹیٹمنٹس آ گئیں, بتایا گیا کہ اصل میں سازش نہیں تھی, کیا ہوا تھا. ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت نے اس پر کلیئرلی اپنا سٹانس دیا, پاک فوج نے کلیئرلی اپنا سٹانس دیا, لیکڈ آڈیوز آ گئیں جس سے تاثر یہ ملا کہ شاید یہ بات تھوڑی سی ایگزیجریٹڈ ہے. آپ جب آپ واپس دیکھتے ہیں تو کیا
ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے واقعی اس بات کو زیادہ بڑھاوا دیا ہو جبکہ بات اتنی نہ ہو؟ جی نہیں، ہمارا جو تاثر ہے، ہمارے جو خدشات تھے وہ قائم ہیں. ہم نے اپنے موقف میں کوئی تبدیلی ہم نہیں لے کر آئے، اور ہم نے تو صدر پاکستان سے بھی درخواست کی کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں، اور انہوں نے میری اطلاع کے مطابق چیف جسٹس صاحب کو ایک خط بھی لکھا ہے کہ اس معاملے کو وہ دیکھیں. تو ہم تو اس معاملے کو، ہاں ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ مستقل طور پر ہمارے تعلقات پر متاثر ہو، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ جو کچھ ہوا وہ بالکل اس کو کہتے ہیں صرف نظر کر دیا جائے اور shoved under the carpet. شاہ محمود قریشی ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں. وہ ٹیک اے بریک ہے، اس کے بعد بات کریں گے کہ کہاں تک پی ٹی آئی اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹی ہے، آگے کیا نظر آ رہا ہے اور ان کی کیا مطالبات ہیں. رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. شاہ محمود قریشی ہمارے خصوصی مہمان ہیں. عمران خان نے کہا کہ ہم عدلیہ سے 4 چیزوں پر تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان پر حملے کی ایف آئی آر، سائفر پر تحقیقات، ارشد شریف صاحب کا قتل اور اعظم سواتی صاحب کے معاملے کی تحقیقات. شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے دیکھا کہ آج جو سپریم کورٹ میں پیٹیشنز دائر ہوئی ان میں سائفر کی تحقیقات کے حوالے سے پیٹیشن شامل نہیں ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ کوئی فائنینشل ٹائمز کا جو انٹرویو ہے اسی سے لنکڈ تو نہیں ہے؟ وہ اس کی آلریڈی آپ کے علم میں ہے کہ اس پر ایک کمیٹی بن چکی تھی، کیبنٹ کی ایک کمیٹی بنی، انہوں نے انکوائری کا آغاز کیا ہے. انہوں نے کچھ نوٹسز بھیجے تھے، مجھے بھی نوٹس آیا تھا. میں نے اس نوٹس کا جواب دیا ہے، ان رائٹنگ دیا ہے، اور میں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں. میں نے کوئی قانونی نقطے اٹھائے ہیں اور میں نے کچھ فیکچول نقطے اٹھائے ہیں، لیکن ابھی تک مجھے ایف آئی اے سے کوئی جواب نہیں آیا. شاہ صاحب اب تو یہ موقف واضح طور پر دے دیا گیا ہے کہ سائفر کے حوالے سے سب سے پہلے آرمی کی سینئر قیادت نے عمران خان صاحب کو بتایا تھا جو اس وقت پرائم منسٹر تھے، لیکن اس وقت خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بات اب اوپنلی ہو چکی ہے، اور بعد میں اسلام آباد میں جلسے میں انہوں نے خط لہرا دیا. آپ کی نالج میں کیا ہے؟ دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، یہ کئی دفعہ یہ چیز اٹھائی گئی ہے اور ہم نے کئی مرتبہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. دیکھیے اگر اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو پھر ڈی مارش کی جو سفارش تھی اس پر آگے بڑھنے کا کیوں کہا گیا؟ اگر اس میں کوئی اہمیت نہیں تھی تو پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس کیوں بلایا گیا؟ اگر اس کی اہمیت نہیں تھی تو ہمارے جانے کے بعد بھی اسی موضوع پر شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ایک اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیوں کیا گیا؟ تو یہ ساری چیزیں جو آپ ذہن میں رکھتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معاملہ سنجیدہ تھا اور سنجیدہ ہے، اور ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی ملک بھی، چاہے دوست ملک بھی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. اور یہ جو خبریں رپورٹ ہوئیں کہ آپ سے سائفر چھپایا گیا یا آپ کو لیٹ ملا، آپ کو کئی دن بعد اس کا علم ہوا، اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ یہ بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. جب میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ سائفر مجھ سے شیئر کیا جائے تو انہوں نے مجھ سے فوری شیئر کر دیا، انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. جو ہمارے فارن سیکرٹری تھے سہیل خان صاحب، آپ ریٹائر ہو گئے، ایک پروفیشنل ڈپلومیٹ تھے، ایک عمدہ، ایک پائے کے، ایک دیانتدار افسر تھے، اور میری ان کے بارے میں تب بھی اور آج بھی، اور میری نہیں بالعموم ان کے کالیگز کی ان کے بارے میں، ان کی دیانت اور ان کی محنت کے بارے میں ایک رائے لوگ رکھتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا امریکن پالیٹکس کی طرف دیکھیں، امریکی مڈ ٹرم انتخابات ہو رہے ہیں. ڈیموکریٹس نے سینٹ میں تو 1 ووٹ کی برتری حاصل کی ہے، لیکن ہاؤس میں ریپبلکنز کی نشستیں 212 ہو چکی ہیں. اکثریت کے لیے صرف 6 نشستیں چاہیے، جبکہ ڈیموکریٹس کی نشستیں 203 ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ امریکہ کی پالیٹکس ہے، لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ اور خود خان صاحب نے بھی یہ ایک جلسے میں کہا تھا
کہ موجودہ پولیٹیکل پارٹی کا ایشو ہے، امریکہ کے ساتھ ایشو نہیں ہے، لیکن پھر ریپبلکنز اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو کیا آپ کے معاملات فرق ہوں گے امریکہ کے ساتھ؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ میں کون جیتتا ہے، کون نہیں جیتتا، کون سی پارٹی آتی ہے، یہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، امریکہ کی عوام نے کرنا ہے، ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے کرنا ہے۔ مڈ ٹرم انتخابات ان کے ہوئے، بڑے وائڈلی کنٹیسٹڈ تھے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ابھی کچھ ریسز ابھی بھی ہے جو جن کا فیصلہ سامنے آنا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پورا ایک وہاں کی سوسائٹی بھی بڑی پوری طرح پولرائزڈ ہے، اور ایک بڑی واضح ڈویژن آپ کو دکھائی دی، اور وہ فیصلہ کون آئے گا، جس کو بھی وہ منتخب کریں گے، یہ ان کا فیصلہ ہے، ان کی عوام کا فیصلہ ہے۔ پاکستان نے جو بھی منتخب ایڈمنسٹریشن ہوگی، ان سے انگیج کرنا ہے، پاکستان کے مفادات کا دفاع کرنا ہے، اور بائی لیٹرل ریلیشنز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ رائٹ، اس وقت ملک میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی باز گشت بھی جاری ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ الوداعی دورے کر رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں اپنے بھائی نواز شریف سے اس حوالے سے مشاورت کر کے آج ہی وطن واپس آئے ہیں۔ تحریک انصاف شہباز شریف کے بھائی سے مشاورت کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی قرار دے رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شاہ صاحب موجود ہیں، لیکن ان کا ایک موقف ہے، وہ دیکھ لیں۔ جو ملکی فیصلے ہیں، جو حکومت وقت کرنے ہیں، انہیں اسلام آباد میں ہونا چاہیے، ملک کی قیادت کو، یا لندن میں ہونا چاہیے؟ قوم پوچھنا چاہ رہی ہے کہ آج وہ پاکستان سے غائب کیوں ہیں؟ وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا سٹے جو ہے اس کو پرولونگ کر لیا ہے۔ مشاورت ہو رہی ہے، کس سے ہو رہی ہے؟ مشاورت ہو رہی ہے یا آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے؟ سب چیزیں ہیں جو زیر بحث ہیں۔ ود ڈیو ریسپیکٹ شاہ صاحب، آپ یہ بات کہہ تو رہے ہیں، پی ٹی آئی کا یہ موقف بھی ہے، لیکن مشاورت بھی ہو گئی، فیصلہ بھی ہو جانا ہے، ادھر سے الوداعی تقریبات بھی ہو گئی، سو پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے اس میں؟ دیکھیے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئینی طریقہ کار ہے، جو پریسیڈنٹس ہیں، جو کہ ان کے رولز ہیں، ان کے مطابق ہی آگے بڑھنا ہے نا آپ نے۔ ان رولز کے مطابق جس کا جو رول ہے، جس کا جو اختیار ہے، اسے اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں تو ہمیں تو کسی فرد واحد میں دلچسپی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ادارہ بڑا اہم ادارہ ہے، نیشنل سیکیورٹی پر انہوں نے نگاہ رکھنی ہوتی ہے، انٹرنل سیکیورٹی پر بھی، ایکسٹرنل سیکیورٹی پر۔ ہم ان کے معاملات میں میڈل نہیں کرنا چاہیں گے، ہم اس انسٹیٹیوشنل کے پروفیشنلزم کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیں گے، ہم کسی تعیناتی کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیں گے۔ جس کو بھی وزیر اعظم اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے منتخب کرتے ہیں اور تعینات کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ ڈائریکٹ ہمارا رول ہے۔ جو بھی ہوں گے، ہم ان کے ساتھ اگر ہمیں موقع ملتا ہے حکومت بنانے کا، تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں گے، اور آئین کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں جہاں ان کے انپٹ کی ضرورت ہوگی، جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں اسپیشلی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں ہمیں ان کی گائیڈنس جہاں ضرورت ہوگی، ہم وہ بھی حاصل کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ سول ملٹری ریلیشنز میں بہتری آئے۔ جو ماضی میں ہم نے ایک تناؤ دیکھا، وہ تناؤ نہ ہو، کیونکہ سب سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے چیلنجز، جو اندرونی چیلنجز ہیں اور جو ہمارے ایکسٹرنل چیلنجز ہیں، وہ بڑے سنجیدہ ہے اور گمبھیر قسم کے، ہم ایک مشکل خطے میں ہم رہ رہے ہیں، اور ان چیلنجز سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہماری آپس میں ایک اچھی ریلیشن شپ، اچھی کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے۔ شاہ صاحب، آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی، ابھی پھر تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے پروگرام میں بھی کہا، آپ نے کہا کہ پنڈی اور لندن ایک پیج پر نہیں رہے۔ یہ آپ کی انفارمیشن ہے یا اسیسمنٹ ہے، بیسڈ آن دا فیکٹ کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر ڈیلے نظر آ رہا ہے یا تھوڑی سی کنفیوژن نظر آئی ہے، اس کی بیس پر آپ نے یہ بات کہہ دی ہے یا آپ کو اصل میں کچھ معلومات ہے؟
دیکھیے آئینی اختیار اگر شہباز شریف صاحب کا ہے تو پھر انہیں لندن جانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ ان کو شرم الشیخ کے جہاز کا رخ لندن کی طرف کیوں موڑنا پڑا؟ لندن جا کے انہیں اگر تبادلہ خیالی کرنا تھا تو انہیں کر لیا ہوگا. 3-3.5 گھنٹے کی نشست ہوئی، پھر ان کو ایک اور 3.5 گھنٹے کی نشست کیوں کرنی پڑی؟ پھر انہیں اپنا ڈپارچر ڈیلے کیوں کرنا پڑا؟ پھر ان کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ ان کی اب طبیعت ناساز ہے اور وہ مزید تاخیر چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک، ان سب چیزوں سے ہم ایک اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کی سوچ میں اور لندن کی سوچ میں ایک خلیج ہو، اور اس خلیج کو مٹانے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہو یا کوشش کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن وہ مٹ نہیں پا رہی اور فاصلے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ بے یقینی کی جو صورتحال ہے وہ ملک کے لیے، ادارے کے لیے اچھی نہیں ہے. نومبر کا مہینہ ہے، اہم ترین تعیناتی کا مہینہ یہ ہے، مگر اس کے اوپر ہم نے بہت شور ہوگا دیکھا. پہلے ہم نے دیکھا پی ڈی ایم نے بہت شور مچایا، آپ لوگوں کو اس حوالے سے بہت سارے الزامات لگے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ آپ شور مچا رہے ہیں اور پی ڈی ایم کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. کیا کوئی ایسا ان بلٹ میکنزم یا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے جہاں پر ہم اس کو آرمی کے اندر ہی کا یہ میکنزم ہو، خود ہی سے آرمی چیف تعینات ہو جائیں، بجائے اس کے کہ اس کے اندر کوئی سیاستدان انوالو ہوں یا کوئی اور مشاورت ہو اور یہاں تک معاملہ پہنچے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آئین نے کچھ چیزیں واضح کی ہیں. ہمارا پریسیڈنٹ موجود ہے، ہمارے جو آرمی ایکٹ ہے، جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں. ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید فعال کرنے کے لیے اگر کوئی اقدامات کی ضرورت ہے تو اس پر تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے، تاکہ ایک ٹرانزیشن جو ہے وہ سموتھ ہونی چاہیے اور بلا تاخیر ہونی چاہیے، بر وقت ہونی چاہیے. کسی بھی قسم کے تبادلہ خیال کے لیے بہرحال بات چیت کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی اور گورنمنٹ میں کیا بات چیت ہو رہی ہے، ہونے کی امکانات ہیں، جو اطلاعات ہیں وہ کیا ہیں، ہم پوچھیں گے شاہ صاحب سے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. شاہ محمود قریشی ہمارے خصوصی مہمان ہیں. شاہ صاحب، ہم نے تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان رابطے ہونے کی خبریں سنی. ایسا اقبال صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کچھ سنجیدہ لوگوں نے رابطے کیے ہیں، لیکن مسئلہ خان صاحب کی انا کا ہے. خان صاحب نے بات چیت کا جو اختیار ہے وہ صدر صاحب کو دیا ہے. کیا کچھ ہو سکے گا؟ وہ بتائیں گے احسن اقبال صاحب بتائیں گے کون سا سنجیدہ شخص تھا جس نے رابطہ کرنے کی کوشش کی. ان کی تو اپنی صفوں میں یکسوئی نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے بات بھی کرنا چاہیں گے کہ نہیں. ان میں سے ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ بات ہونی چاہیے، دوسرا طبقہ ہے اس پر پھپتیاں کستا ہے، اس پر انگلیاں اٹھاتا ہے. تو ابھی تو ان کی اپنی صفوں کے اندر کوئی مکمل یگانگت اور یکسوئی مجھے دکھائی نہیں دے رہی. نہ جانے کس نے ان سے رابطہ کیا ہے، کہاں سے ان کو اشارہ ملا ہے. لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی لوگ بیٹھنے میں کتراتے نہیں ہیں، اور اگر ملک کے مفاد میں کہیں بیٹھنا پڑ جاتا ہے اور ملک کو اس ہیجانی کیفیت سے آزاد کرانے کے لیے کوئی راستہ نکل سکتا ہے اور ایک عوام پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک نئے انتخابات کی طرف ملک جا سکتا ہے، اور عوام کوئی حکومت کو مینڈیٹ دیتی ہے، تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے. شاہ صاحب، عمران خان کی طرف سے جو صدر صاحب کو مکمل اختیار دیا گیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات آگے بڑھے گی، کوئی پازیٹیو رسپانس آئے گا؟ دیکھیے، صدر صاحب نے نیک نیتی سے ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جو چیلنجز ہیں، انٹرنل ایکسٹرنل چیلنجز ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے آفر کیا کہ میں میڈیٹری رول پلے کرنے کے لیے تیار ہوں. میں سمجھتا ہوں ان کا ایک آئینی رول ہے، وہ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ پاکستان کی چاروں اکائیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں، وہ ایک الیکٹڈ ڈیموکریٹک پروسیس سے ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں، وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، ان کا ایک آئینی کردار اور رول ہے،
اور اگر وہ اپنے رول کو استعمال کرتے ہوئے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. کچھ دن پہلے قمر زمان کارت صاحب پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہیں, آپ کے پرانے ساتھی ہیں, ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا پی ٹی آئی سے مذاکرات کسی شرط کے تحت نہیں ہو سکتے. الیکشن کو بطور شرط کی بجائے مطالبے کے طور پر رکھیں, آ جائیں ٹیبل پر بات کریں اور یہ مطالبات بھی سامنے رکھ دیں. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی الیکشن کی شرط رکھے بغیر بات چیت تو شروع کرے, کہیں سے آغاز تو کرے؟ اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے پوائنٹ از ہم ایک سولوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں نا. ہم ایک ایسا سولوشن چاہتے ہیں جس سے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہو جائے. ہم ایک ایسا سولوشن چاہتے ہیں جس سے کہ لوگوں کا جو ہمارے بزنس مین ہیں ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ ریسٹور ہو جائے, وہ بحال ہو جائے. جو اس وقت گر چکا ہے, لوئسٹ ایب پر ہے, اس کو دوبارہ ہم کھڑا کر سکیں اور ان کو امید دلا سکیں اور ان کی پریشانی کم کر سکیں. تو اس کے لیے تو ہماری نظر میں ایک مناسب اور واحد آئینی جمہوری راستہ انتخابات ہیں, تاکہ اس کیفیت میں, اس گو مگو کی کیفیت سے ملک کو نکالا جائے. اور پھر ہم نے کوئی انا کی بات نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں اتنا عرصہ گزر گیا, اب تھوڑی سی لارجر نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے, تھوڑی سی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر الیکشن, کیا دنیا میں مڈ ٹرم الیکشن نہیں ہوتے ہیں؟ جب حالات ایسے آ جاتے ہیں تو مڈ ٹرم الیکشن بھی کروانے پڑتے ہیں. اور اب تو مڈ ٹرم کیا, اب تو یہ ٹرم ویسے ہی اختتام کے قریب ہے. شاہ صاحب, انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین اینڈ ریسرچ کا سروے ہے, سمری آف دا اوپینین پول, اگر ایک نظر ڈالیں کچھ باتوں پہ آپ خوش بھی ہوں گے. مثلاً میجورٹی 59% آف دا ریسپونڈنٹ سیڈ دیٹ دے ڈونٹ سپورٹ دا حقیقی آزادی لانگ مارچ. یہ افسوسناک ہوگا آپ کے لیے. 32% آر ان فیور آف دس لانگ مارچ اور سٹ ان. دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ میجورٹی یعنی 52% آف دا ریسپونڈنٹ سیڈ عمران خان should go back in National Assembly to achieve their objectives, while 33% are still in favor of protests or in long march. 54% کا خیال ہے کہ اسمبلی میں واپس چلے جائیں. پھر on success of long march, where 35% of the respondents are very optimistic that PTI will get their objectives through this long march, 38% voters think that it will not be able to achieve its goals. اس میں بھی برابری ہے کہ long march کا کتنا فائدہ ہونے جا رہا ہے. Then 63% of respondents said that they want an immediate fresh election. یہ بڑی اہم بات ہے کہ 50% سے زیادہ, 60% سے بھی زیادہ پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ فوراً immediate fresh election ہو, while 29% are still they want the current assemblies and government to complete its terms, جو کہ کافی چھوٹی تعداد میں ہے. 51% of respondents said that Shehbaz Sharif's PDM government is responsible for the current inflation in the country, while 33% believe that Pakistan Tehreek-e-Insaf government is responsible for that. Again, یہ آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے, شفٹ اس طرف ہو گیا ہے بلیم اس سروے کے مطابق. جہاں پر یہ بات آپ کو اچھی لگے گی کہ ایک آدھے سے زیادہ پاکستان کہتا ہے فریش الیکشن ہو, مگر 59% یہ بھی کہہ رہے ہیں, اگین 50% سے زیادہ, کہ آپ کا جو حقیقی آزادی مارچ ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے. یور کامنٹس؟ دیکھیے, حقیقی آزادی مارچ کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ حقیقی آزادی مارچ کیا ہے. حقیقی آزادی مارچ کسی حکومت کو گرانا یا اسلام آباد پہ قبضہ کرنا نہیں ہے. حقیقی آزادی مارچ اس ملک کو آئین کے مطابق چلانے کا اور سب کو رول آف لا کے تابع کرنے کا ایک ارادہ ہے. ملک کو سنبھالنے کا اور سنبھلنے کا موقع ہم سمجھتے ہیں کہ ملنا چاہیے. اس ملک میں بے پناہ پوٹینشل ہے, اس ملک کے ذرائع بھی بے پناہ ہے. انفارچونیٹلی ہم نے ان ذرائع کا صحیح استعمال نہیں کیا, اس میں خرد برد ہوئی ہے, لوٹ مار ہوئی ہے, پلنڈرنگ ہوئی ہے. اس کو بند ہونا چاہیے.
اور اس ملک میں جو ٹیلنٹ ہے میرٹ کی بنیاد پر اچھے لوگوں کو آگے آنے کا موقع ملنا چاہیے، جو ملک کی باغ ڈور سنبھال سکیں، ملک کی پالیسی سازی کر سکیں اور ملک کو اس کیفیت سے باہر نکال سکیں۔ ہمارے ساتھ کے بہت سے ممالک جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے آج وہ کہاں پہنچ گئے، اور عمران خان صاحب نے کئی مرتبہ ہمارے دوست ملک چین کی مثال دی ہے کہ ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوتے ہیں تقریباً، اور آج وہ کہاں پہنچ گئے ہیں، ایک گلوبل پاور بن چکے ہیں، اور ہم ابھی بھی بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مثال دی ہے، انہوں نے تو بنگلہ دیش کی بھی مثال دی ہے۔ ایک وقت تھا کہ بہت سے لوگ مغربی پاکستان میں سمجھتے تھے کہ وہ ایسٹ پاکستان ہم پر بوجھ ہے۔ آج آپ نے دیکھا جس کو بوجھ سمجھتے تھے ان کے جو فوریکس ریزروز ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ ہیں، غالباً $70 ارب کے قریب ہے، اور ہم IMF کے ساتھ 1 بلین 2 بلین کی ایک ٹرانش کے لیے، قسط کے لیے کیا کیا کنڈیشنلٹیز اپنے لوگوں پر مسلط کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب، کیا کسی سطح پر کہیں پر بیک گراؤنڈ میں کدھر نہ کہیں بات چیت چل رہی ہے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان؟ ابھی تو نہیں ہوئے، نہیں ہوئے، اور میرے علم میں تو ایسے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن وی آر اوپن ٹو مذاکرات، وی آر اوپن ٹو نیگوشیشنز۔ اگر اس سے ملک کی یہ بحرانی کیفیت سے ملک نکل سکتا ہے، ہم اس سے انکاری نہیں ہیں، ہماری کوئی ضد نہیں ہے، ہماری کوئی انا نہیں ہے، ہم سے راستہ تلاش کرنے کے لیے خواہش مند ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک راستہ ہماری رائے میں ایک راستہ نئے انتخابات ہیں، ایک فریش مینڈیٹ ہے، لوگوں کو بہت سے چیلنجز سے آگاہ کرنا ہے، اور ہم کر رہے ہیں اپنے دھرنے میں، معاف کیجیے اپنے مارچ میں ہم جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ہم اپنا موقف پیش کرتے ہیں، جب لوگوں سے ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں ہم ان کی بھی سنتے ہیں، تو ہم ایک راستہ سنجیدگی سے تلاش کرنے کے خواہش مند ہیں۔ تو شاہ صاحب، تقریباً 8 مہینے 9 مہینے تو ہو گئے جب سے آپ لوگ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، کچھ مہینے اور رہ گئے ہیں، آپ لوگ یہ مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں، انتظار کر لیں، اب کتنا ٹائم رہ گیا الیکشن میں؟ دیکھیے، ہم تو نکال لیں گے، جہاں ہم نے 7 ماہ انتظار کیا ہے نا، تو وہاں 6 ماہ اور بھی انتظار ہو سکتا ہے، لیکن ملک انتظار نہیں کر سکتا۔ ملک دن بدن گر رہا ہے، ہماری معیشت گر رہی ہے، ہمارا روپے کی قدر گر رہی ہے، ہماری بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری افراط زر میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارا کانفیڈنس لیول مزید گرتا چلا جا رہا ہے، ہمارے ادارے جو ہیں، ہماری بہت سی حکومتیں جو ہیں اس وقت ڈس فنکشنل ہو کے رہ گئی ہیں۔ اب مجھے بتائیے، وفاقی حکومت جس کا اس وقت جو تعلق ہے پنجاب کے ساتھ، جو ان کا رویہ ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ، جو ان کا رویہ ہے آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ، جو ان کا رویہ ہے گلگت بلتستان کے ساتھ، اگر سندھ کی حکومت کے ساتھ بھی کس حد تک تعلق ہے اور کس حد تک یہ مصلحت ہے اور عارضی ایک فطری ایک غیر فطری جو ہے ایک اتحاد ہے چند مقاصد کے حصول کے لیے، وہ کتنی دیر چلتا ہے وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ چیلنجز جو ہیں، یہ جو مشکلات جو ہیں، انہوں نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ کیا وفاقی حکومت ان ساری لوازمات کو، ان سارے حقائق کو پس پش ڈال کر 6 ماہ ملک کو مزید آزمائش میں دھکیلنا چاہتی ہے؟ شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ فورن منسٹر شاہ محمود قریشی ہمیں جوائن کرے تھے، وائس چیئرمین آف PTI۔ آئندہ آنے والے دنوں میں یقیناً PTI کا لائحہ عمل بڑا اہم ہوگا۔ الیکشن ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا، لیکن اہم تعیناتی یقیناً ویسے ہی ہونے جا رہی ہے جیسا کہ آئین میں اس کا طریقہ کار ہے۔ ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔